बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरों और उनकी तस्वीरों के तशवीशनाक सूरत हाल। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि साबक वजीर आजम 3 कैंसर अस्पताल बनाने वाला, पूरे मुल्क में गरीबों का इलाज करने वाला साबक वजीर आजम, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में कामयाबी देने वाले इमरान खान की आंख हुकूमत की गफलत, कोताही और इंतकाम की वजह से दाई आंख की 85% बिनाई जा चुकी है। इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में सख्त तशवीश की लहर दौड़ रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सियासी, कानूनी और अदालती तमाम जदोजहद कर ली, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। क्या तरीके इंसाफ और उसकी लीडरशिप अब बानी पीटीआई इमरान खान की एक आंख, इस्लाम कहता है हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। आखिर अक्टूबर 2025 में तकलीफ हुई और लोगों तक हकाइक फरवरी में आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, उसकी 3 बहनें जिनका अकलौता भाई इमरान खान 80-90% मकबूल अवाम का, पाकिस्तानियों का, ओवरसीयर्स 90% अवाम का मकबूल लीडर इमरान खान से मुलाकात कराने नहीं दी गई। फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की हदायत नहीं दी गई। उनके जाती मालिज को इलाज करने की हकामात नहीं दिए गए और 16 तारीख तक जवाब मांग लिया। और तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान पीटीआई अपोजिशन आला इजलास कल असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। अडयाला जेल में बंद शख्स जो 5 अगस्त गालबन 2023 में गिरफ्तार हुए, 2023 में अडयाला जेल में बंद है, वो शख्स बार बार कहता रहा मेरी जिंदगी उतरा है। गुज़श्ता रोज जो रिपोर्ट पेश की गई, इमरान खान क्या कहते हैं? कोई डील नहीं, सब झूठ और मुनाफकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं। इमरान खान ने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए सिर्फ बुनियादी हकूक चाहिए जो उनसे छीन लिए गए। जेल में बंद शख्स को तकलीफ होती है, आंख की बिनाई, आंख की अल्लाह का रोशनी सिर्फ धुंधला नजर आता, सिर्फ 15% काम कर रही है। ये हुक्मरानों को हो क्या गया है? ये हुक्मरान चाहते क्या हैं? तसादम, इकॉनमी आपने तबाह कर दी। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लूट लिया। इमरान खान से उनकी जमात छीनने की कोशिश की गई। उनकी जमात से इलेक्शन कमीशन चीफ ने बल्ले का निशान छीन लिया गया। उनके 200 नामों पर पीटीआई के इमरान खान के मुंतखब नुमाइंदे कामयाब हुए। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी की रात मैंडेट पर डाका डाल लिया गया फॉर्म 47 में। 250 से 300 मुकदमत कर लिए, आपको फिर भी ना आइन ना आए या ना कानून, और बिला आखिर आपने इतनी कोताही की, इतनी गफलत की, यहां इंतकाम लिया बादियुल नजर में। कौन जिम्मेदार है? अनबिलीवेबल। उनके बेटे इमरान खान के बेटों ने अपने वालिद साबक वजीर आजम इमरान खान की आंख की 75%, 85% बनाई जाने पर जिम्मेदारों का तयन कर दिया। अडयाला जेल में बंद कहती। अब अपोजिशन तरीके तहफ्फुज़ आईन एहतजाज करेगी। एक इमरान खान जो साबक वजीर आजम, 3 अस्पताल कैंसर, और उसने कहा मेरी रिहायश गाह बनी गाला भी शौकत खाना अस्पताल दिया जाए जहां गरीब बेबस कैंसर जैसा मुश्किल इलाज होता है
اس کو علاج کی اجازت نہیں دی گئی ان حکمرانوں نے۔ پنجاب حکومت دیں جواب، وفاقی حکومت دے جواب، جیل سپرنٹینڈنٹ کی کیا جرت ہے کہ وہ کام نہ ان کا علاج نہ کرائیں۔ اکتوبر میں تکلیف شروع ہوئی اور اب موجودہ عمران خان جیل میں تو رہ گئے، آنکھ کی ان کی بنائی بھی انہوں نے چھین لی ان غفلت بادی نظر میں۔ یہاں بدلے کی آگ یہ تو فیصلہ عوام کرے گی، لیکن اڈیالہ جیل میں بند عمران خان نے موجودہ نظام ننگا کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ عرش شریف شہید کہتا تھا، بچے نے کہہ دیا بادشاہ ننگا ہے، خوف ٹوٹ گیا۔ اب موجودہ حکمران اور نظام بے نقاب ہو گیا۔ تحریک انصاف کے لیڈر سہیل افریدی وزیر اعلیٰ، جنید اکبر خان، انہوں نے کہا موجودہ حکمران پر اور انصاف ان پر اعتماد نہیں رہا، اس حکومت نے انصاف کا خاتمہ کر دیا ہے، اس پر جیلوں سے کہتے ہیں ان کے بھائی بیٹوں کی ملاقات کرائی جائے سپریم کورٹ۔ وہ کیا بہن کے رشتے کو آپ جانتے ہو؟ علیمہ خان کی ملاقات نہ کروا کر اتنی تکلیف میں اس کی آنکھ کی بنائی روشنی جو اللہ نے انسان کو بنایا، ایک اگر بلڈنگ توڑنے کی نقصان ہے، گاڑی توڑنے کا نقصان ہے، گٹر چھیننے پر آپ کہتے ہو گٹر کا ڈھکن اٹھانے پر 10 سال قید ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی انسان جو بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اس کی آنکھ چھین لینا کیا چھوٹا جرم ہے؟ کیوں نہیں بر وقت علاج کرایا گیا؟ کیوں نہیں اس کے وکلا کو، اس کی فیملی کو بتایا گیا؟ اسی دن اس کے ذاتی معالج کو بلایا گیا۔ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں اب سینٹ میں گزشتہ روز راجہ ناصر عباس کی سربراہی تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی نے سخت احتجاج کیا اور اجلاس کو میں نہیں ہونے دیا گیا۔ راجہ ناصر سڑکوں پر نکلیں گے، گولیاں چلانی ہیں تو چلائیں، سینے پر کھائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا واضح پیغام ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، اللہ کا حکم، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ، جو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کمپرومائزڈ، اور بہت زیادہ لوگوں نے بے پناہ قربانی دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، لیکن بہت سارے کمپرومائز ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا لیکن ڈیل میں ہے۔ عمران خان نے ڈیل پہ صاف انکار کر دیا۔ اس پر مراد صحیح جو عمران خان کے مخلص ساتھی ہیں، جو اپنی جان تک دے سکتا ہے، میں مراد سعید کو پرسنلی جانتا ہوں، اس نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے طریق چلائیں۔ عمران خان کی زندگی پر کمپرومائز کر لیا تو پاکستان کی عوام کو جو ہم نے روکا ہوا، جنید اکبر، سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کو اب تک روکا ہوا ہے، اب انہیں روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، ہمارے اختیار میں نہیں رہا۔ اب عوام باہر نکلے گی۔ اب حکومت کہہ رہی ہے ہم تو ذمہ دار نہیں ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ تمہیں جہل و متل کو کس نے کہہ دیا جوڈیشل کسٹڈی میں؟ پنجاب حکومت کس کے متحد ہے؟ اڈیالہ جیل کس کے متحد ہے؟ پنجاب پولیس اڈیالہ جیل میں جانے والے، جگہ جگہ ناکے لگا کے خندقیں کھودنے والے، کنٹینر کھڑنے والی پولیس کس کے متحد ہے؟ انتظامیہ کس کے متحد ہے؟ جوڈیشل کسٹڈی کا تو سزا ہوئی ان جن ججوں نے غلط سنائی، فائز عیسیٰ کی باقیات نے، سابق چیف جسٹس کی ملاقات پہ تو آپ نے پابندی لگائی ہے۔ خیر ناظرین، پی ٹی آئی کی قیادت اور عوام نے دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر، ان کے لیڈر کی، عوام کی لیڈر کی آنکھ تو چلے گئی، اب کتنی دیر میں کیا موومنٹ کرتے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کی قیادت اب بھی کمپرومائز میں پڑی رہی، عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہیں جیل میں کیوں ڈالا گیا، انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، پاکستان کی سرزمین پر دشمن ملک کو یا محالہ ملکوں کو کہا ہماری سرزمین دوسرے ملک میں حملوں کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اس کی سزا اتنی کہ خود مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان کو قمر جاوید باجوہ اور دیگر لوگوں نے کہا تھا عدم اعتماد لاؤ، حکومتی لوگ بھی کہہ چکے ہیں
آپ نے الیکشن چوری کر لی، آپ کا پھر بھی ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اب سوچنا ہوگا کہ ان کے لیڈر نے آنکھ کی بنائی روشنی تو 85% چلے گئی۔ بیرسٹر سلمان نے جو پیش کی رپورٹ، وہ تو اس کی تفصیلات آ گئی، چھوٹا سا کمرہ، 10 کیمرے، باتھ روم کے اوپر کیمرہ۔ اور ظالموں، اتنا بھی سخت دل ہو کہ دوسرے انسان کو اتنی تکلیف دیتے ہو؟ کیمرے لگانے کا کیا مقصد، مجھے یہ بتائیں؟ اور باتھ روم کی 5 فٹ کی دیوار اور فریج بھی نہیں، اور ایک وقت کھانا دیتے ہو 3 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ اور اس شخص نے، ایک شخص جیل میں تھا جس کا نام سابق وزیر اعظم نواز شریف تھا، مشرف نے اس کے ساتھ ظلم کیا، لیکن 10 قسم کے کھانے آتے تھے۔ مجھے خود جیل کے عملے نے 10 دفعہ بتایا، میں نے خود دیکھا سنا، آسٹریلیا سے پھل آتا تھا۔ وہ جب بیمار ہوئے، عمران خان نے کہا انہیں تمام سہولتیں دو، انہیں سروس اسپتال لے جایا گیا، ادھر انہوں نے کہا باتھ روم پسند نہیں، ٹیلیں لگاؤ، مسلم شاور لگایا، ان کی بیٹی مریم نواز کو بھیجا گیا۔ آج ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتی یہی وفاقی حکومت، یہی صوبائی حکومت۔ یہی عدالتوں نے اس کو کہا کہ 4 ہفتے کے لیے لندن جاؤ۔ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ بھیک میں نہیں آنا چاہ رہا۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جانور اور انسان میں یہی فرق ہے، جان میں، انسانوں میں احساس ہوتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، مردار نہیں کھاتے۔ اب کیا تحریک انصاف، اگر عمران خان جا سکتا ہے تو 200-250 کے قریب ان کے ایم پی ایم این اے سینیٹر ہیں، ایک ایک مار کھا رہے ہو، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، کسی وکلا کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے جسم پر تشدد کیا جا رہا ہے، صحافیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے بولنے پر، بہت سارے صحافی ہیں، درجنوں۔ صرف ان کا یہی قصور ہے کہ وہ آپ کا کسی کا ایجنڈا نہیں ٹور کر رہے، کسی کے مراسی نہیں بن رہے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے کافی رکھے ہیں، بنا لیے بیانیہ آپ نے۔ یاد رکھ لیں، جو بھی ظالم کر رہا ہے وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے۔ حکومت کی، میرا خیال تھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کے پاس رپورٹ جائے گی اسی وقت کہیں گے 2 گھنٹے کے اندر اس کی فیملی کو ملاؤ، اس کو ہسپتال منتقل کرو۔ ظلم کی یہ داستان، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ راجہ ناصر عباس صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیے۔ اس کو بے گناہ FIR کاٹ کے بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، فیملی کو ملاقات سے روک دیا گیا، ان کو سکون نہیں ملا، اس کی آنکھ کو جان بوجھ کر انہوں نے ایسے کیا، یہاں تک پہنچے یہ جواب دیں ہیں۔ لہٰذا یہاں ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تحریک طلبہ پاکستان کی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا کہ کل نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ کے باہر، اندر نہیں، باہر گیٹ کے باہر، جنگلے کے باہر ہم وہاں پر دھرنا دیں گے۔ ہمارے سینیٹرز بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے ہمارے MNAs بھی ہوں گے، اور عرض کرتا ہوں ہمارے MPs بھی ہوں گے۔ نماز جمعہ کے بعد، جمعہ 1:30 بجے ختم ہوتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد ہم باہر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کو فوری، ابھی تک دیکھیں انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا کسی سے، یہ تیسرا دن ہے آج رپورٹ جمع ہوئے، رپورٹ تو پڑھنے کی تھی نا، پتہ چل گیا تھا سب کو۔ اگر ججز نے کہا ہے کہ 16 تاریخ تک آپ یہ کریں تو آپ 16 تاریخ تک نہ لیں، مزید نقصان کر رہے ہیں آپ لوگ۔ لہٰذا اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کو بغیر ایکسس دی دیں، ان کے ڈاکٹرز تک، ان کے وہ ڈاکٹر جو کہ جن کو اطمینان دے۔ ناظرین، بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی، MP MNA سینیٹر دھرنا دیں تا وقتے کہ یا گرفتار ہو جائے۔ اگر عمران خان جو 17 سال سے ایک دنیا میں پاپولر تھا وہ گرفتار ہو سکتا ہے تو تمہیں کیا پڑی ہے؟ تم گھر میں رہ کر کیا موجیں کرو گے؟ ایک طرف سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں شہید ہونے والا کے گھروں میں جاتے ہیں، ان سے تعزیت کرتے ہیں، دوسری طرف ان کا لیڈر 12 دفعہ وہ ڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ یار تم انسان ہو کہ انسانیت کے نام پر کیا ہو؟ ظلم کی یہ داستان آخر کب تک کرو گے؟ اس موقع پر سہیل افریدی نے کہا، میں بتاؤں آپ جیل سپرنٹنڈنٹ غفور انجم کیا ہے، کس کے متحد ہے؟ پنجاب پولیس میں جو لوگوں کے گھر توڑے وہ کس کے متحد ہے؟ سہیل افریدی صاحب، آپ نوجوان قیادت ہیں، عمران خان نے آپ پر اعتماد کیا، اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ یہاں ڈیالہ جیل میں غفور انجم
جس کی سرپرستی پنجاب کی جعلی حکومت کر رہی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ، ان کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کیا ہے، اور ان کی صحت کو، ان کی آنکھ کو اس حد تک لے کے گئے تھے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی تھی۔ اس حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا کہ ان کو اسپتال لانا پڑا، اور اسپتال لاتے ہوئے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی ڈاکٹرز کو بتایا گیا جو ان کے ذاتی معالج ہیں۔ ان کا علاج ہوا، لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی، عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے، اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے، اور نہ جو ہے ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے۔ اور رب نے جن آنکھوں میں روشنی دی، اس ظالموں، تم نے ان آنکھوں سے روشنی چھین لی۔ تمہاری غفلت، لاپرواہی یا بدلہ، اس کی تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ انکوائری نہ کی گئی تو یاد رکھ لیں، پاکستان کے لیے صحافیوں کے ساتھ جو ہوا ایک طویل داستان ہے۔ کس کے ساتھ کیا کیا اس میں کوئی چھپی نہیں، کیوں وہ پھر کرایا گیا، کیا کیا دھمکیاں دی گئی، کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے، یہ سب کچھ وقت آنے پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ علیمہ خان نے جو خطاب کیا، علیمہ خان سے جب بات ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرسراہٹ تھی، آنسو تھے کہ ہمارا بھائی، اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کی جان بوجھ کے لیا گیا ہے۔ سلمان اور اس نے پوری بین الاقوامی دنیا، انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے۔ کیا یہ حکمرانوں کو اپنی موت یاد نہیں؟ کیا مجھے اپنی موت یاد نہیں؟ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کو سیاسی دروازے بند، عدالتی دروازے بند۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں ہڑتال کریں گے۔ محمود اچکزئی صاحب، اب بات ہڑتال سے آگے چلے گئی ہے۔ پرامن احتجاج، مراد سعید کے راستے بند کرو، ورنہ یاد رکھ لو یہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جنید اکبر خان جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، سہیل افریدی کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی سنیے۔ مجھے نہیں آتا، میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے جس سے بھی تعلق ہو، جو معصوم کی جان لے، چاہے ڈی چوک میں لے، چاہے بارڈر پہ لے، چاہے خودکش سے لے، میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں۔ جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے۔ اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے۔ یہ سیاستیں آتی جاتی گی، وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا، ہوتے جاتے رہیں گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، میں صافی ہونے سے پہلے پاکستان ہوں، پاکستانی ہوں۔ انہوں نے جنید اکبر نے کہا میں آپ کو بتا دوں، یہ یوتھ کبھی آپ کو زندہ یاد نہیں کہے گی۔ یہ یوتھ جب تک عمران خان زندہ باد نہیں کہے گی، آپ کو زندہ باد نہیں کہے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، وہ بھی کوئی وقت نہیں ہے، ہم مکمل طور پہ محکوم لوگ ہیں اس ملک میں، تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے، بنیادی فیصلے کرنے ہیں اپنے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے۔ کیا ہم نے اس ملک میں اسی طرح سے سکنا ہے، ایک ایک کو کر کے؟ کیا انہوں نے اسی طرح کچلنا ہے اور ہم نے یہ ہونے دینا ہے؟ یا ہم نے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہے؟ جیسا کہ سی ایم صاحب نے کہا، آج ہم کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو فی الفور جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے گا، ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو فی الفور خان صاحب کا معائنہ کرنے دیا جائے گا، ان آنکھ کے جو اسپیشلسٹ ہیں آنکھ کی بیماریوں کے، جن پہ ہمیں اعتماد ہے، ان کو خان صاحب کو دیکھنے دیا جائے گا، اور جو صورتحال ہے وہ وضاحت سے سامنے لائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں پہلے 5 دن انہوں نے انکار کیا، 26 جنوری کے بعد کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ خان صاحب سلمان اکرم راجہ کا، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، زبردستی جنہیں خاموش کرایا گیا ہے۔ یہ تفصیلات تاریخ آپ کو بتائے گی۔ ہم سب پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان کا امن تباہ نہ کرو، خدا کے واسطے حکمرانوں نہ تباہ کرو، 4 دہائیوں سے آپ سب حکم کر رہے ہیں۔ یہ ملک بڑا پاکستان ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ ایلیٹ کلاس کا نہیں ہے، کیپچر کا نہیں ہے، لٹیروں ڈاکوؤں چوروں کا نہیں ہے۔ جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، جہاں انسانی حقوق نہیں ہوتے، وہ ظالم ہوتے ہیں، اور ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ ظالم کے ساتھ دینے والا کبھی محب وطن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ان کی
قومی و ملی خدمات اور ان کے شان وقار کے مطابق علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ وہ صرف سابق وزیر اعظم نہیں، قومی ہیرو بھی ہے۔ نہیں، دوسیل افریدی کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، اگر عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی تو پھر بند ہو جانی چاہیے۔ سلمان اگر کل سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاج دھرنا شروع ہوگا، ہمارے مطالبات کل دھرنے میں رکھے جائیں گے، مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا، ورنہ پی ایم این اے سینٹر جائیں نا اندر، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں کیا موت پڑتی ہے؟ اگر ایک سابق وزیر اعظم، اس پر ناظرین پاکستان کی سیاسی لوگوں کی حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ ملک بچا لو یا اپنی اقتدار بچا لو، انسانی حقوق کی پامالی ختم کرو، انصاف اور قانون کی حکمرانی لاؤ، ورنہ یاد رکھ لو وقت بدلتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حکمران اور جو ان کو لا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں یہ کیسے خود بھگتیں گے۔ یہ اپنی اوقات، اپنی حیثیت اور اپنی برداشت سے زیادہ ظلم کر چکے ہیں، اس سے زیادہ بہت کچھ کر چکے ہیں۔ اب ان کی چیخیں، کیونکہ ظالموں کی چیخیں کی آواز آئے گی، لیکن جب پاکستانی عوام آئین اور قانون میں رہ کر انصاف کے لیے جدوجہد کرے گی۔ جو لوگ جدوجہد نہیں کرتے وہ مردہ ہوتے ہیں، اور مردہ کہ آخری سفر کوئی اور اٹھا کے کندھوں پہ لے جاتا ہے، نہلاتا اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔